ये मेरी ज़िंदगी की हकीकी कहानी है। आधी रात को रेलवे स्टेशन के बाहर जलील को दो खूबसूरत बुर्कापोश लड़कियां नजर आईं, जिनको कुछ आवारा किस्म के लड़के तंग कर रहे थे। लड़कियों ने रोते हुए बताया कि वो दूसरे शहर से ट्रेन पर अपने भाई को तलाश करने यहाँ आई हैं। जलील उन्हें घर ले आया और कई रोज तक उनके भाई को तलाश करता रहा। एक रोज़ उसे खत मिला, जिसे पढ़कर उसके होश उड़ गए और उसने फौरन ये कहानी हकीकत पर मबनी है और जिन खातून की हकीकी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखती है, मैं उन्हीं की ज़ुबानी बयान कर रही हूँ। कहानी शुरू करते हैं। मेरे अब्बू बुनियादी तौर पर गांव के थे, मगर कराची में मुलाजमत करते थे। मेरी वालिदा भी कराची से थीं। ये उन्होंने शादी से पहले मेरे अब्बू से शर्त रखी थी कि वो लोग हमेशा शहर ही में रहेंगे, वो उनके साथ उनके गाँव नहीं रहेंगी, जिसे अब्बू ने मान लिया। इस बात का अब्बू के घर वालों को बहुत कलक था। मेरी ताया और दादी वगैरह मेरे अब्बू को जन-मरीद पुकारते थे। वो दिन बहुत अच्छे थे जब मैं 5वीं क्लास में थी और हम कराची में खुशो-खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे थे। मेरी वालिद की यहाँ बहुत अच्छी मुलाजमत थी, तनख्वाह भी अच्छी थी। वो अपने ख़ानदान के वाहिद पढ़े लिखे थे, जबकि उनके ख़ानदान के बाकी लोग दकियानूसी ख्यालात के थे। जब कभी हम दादी से मिलने गाँव जाते तो खुद भी हैरान होते कि यहाँ के लोग कैसे हैं। मेरी दादी या ताया वगैरह में से कोई मेरी वालिदा के सर पर हाथ तक न रखता। जितनी देर हम वहाँ रहते, सभी लोग मेरी वालिदा को कोई ना कोई जली कटी बात लगाने में मगन रहते। हमारे अब्बू की हमारे सामने बेइज्जती कर देते कि ये मर्द नहीं है, पढ़ाई लिखाई ने तो उसे औरत का गुलाम बनना सिखाया है। ऐसे माहौल में हमारा दम घुटने लगता। दादा की विरासत से मेरे अब्बू की भी कुछ अराजी थी, मगर उसे मेरे ताया ने अपनी तहवील में लिया हुआ था। वही उस पर काश्त करते और पैदावार की आमदनी भी खुद संभालते थे। मेरे वालिद ने कभी उनसे इस माली आमदनी में हिस्सेदारी का तकाजा न किया। हमें तो यूँ महसूस होता था कि जैसे हमारे अब्बू ने शहर में शादी तो कर ली थी, मगर अब वो माँ और बहन भाइयों से दुबके रहते थे। मैं घर में सबसे बड़ी थी और बाकी 4 बहन भाई मुझसे छोटे थे। एक बार अब्बू हमारी दादी से मिलने गाँव गए क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी। जब वो वापस आए तो रट लगा दी। कहा, अब हम कराची को छोड़कर अपने आबाई गाँव जाकर रहेंगे। हम यहाँ पुरअमन ज़िंदगी गुजार रहे थे और गाँव जाकर रहने को कोई जवाज़ ना था। हम यहाँ अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे थे, जबकि वहाँ तो कोई ढंग का स्कूल भी ना था। मेरी अम्मी वहाँ जाने पर राज़ी ना थी। वो ससुरालियों के अपने सास लोग को भी जानती थी। दूसरा ये कि यहाँ अब्बू की नौकरी अच्छी थी, घर भी कंपनी की तरफ से मिला हुआ था। वो शोहर को समझाती रहीं, मगर अब्बू ना माने, जैसे किसी ने उन पर सहर फूंक दिया हो कि बस अब शहर को छोड़कर गाँव जाना है और वहाँ रिहाइश इख्तियार करनी है। कुछ रिश्तेदारों ने ये भी कहा कि तुम्हें यहाँ भी रोज़गार की फ़िक्र की ज़रूरत नहीं, तुम यहाँ आकर रहो और अपनी राज्य की पैदावार से माली फ़ायदा हासिल करो। उन्होंने आए रोज़ ज़बरदस्ती घर का सामान भी उठा कर फ़रोख्त कर दिया। बहरहाल उन्होंने अपनी सी कर ली और नौकरी से इस्तीफ़ा देकर हमें अपने साथ गाँव ले आए। अम्मी मना करती रह गईं कि तुमने शादी से पहले ये शर्त मंजूर की थी, मेरे बच्चों की ज़िंदगी ख़राब ना करो। वहाँ कोई अच्छा स्कूल तक नहीं है, उनको यहाँ पढ़ने दो। मगर उन पर वालिदा की किसी इल्तिजा का असर ना हुआ। मजबूरन अम्मी को भी उनके साथ गाँव जाना पड़ा। मेरी दादी और ताया लोग कच्चे घर में रहते थे, जिसमें गुसल खाना भी ढंग का ना था। बावर्ची खाने का तो कोई तसव्वुर भी ना था। बरामदे ही में एक तरफ मिट्टी का चूल्हा बनाया गया था, जहाँ खवातीन खाना बनाती थीं। अब मेरी अम्मी को भी वो काम करने पर मजबूर किया जाने लगा जो ताई लोग करती थीं। जब मेरी अम्मी ने इस तरह के रहन सहन पर इतराज़ किया तो अब्बू ने उन्हें पक्का मकान बनवा दिया और हम उसमें रिहाइश पजीर हो गए। मगर अब ज़रिए मुआश की फ़िक्र ने सताया। जो जमा पूंजी साथ लाए थे वो खर्च होगी। अब्बू ने अपनी ज़मीन ताया से ले ली और खुद काश्तकारी करने की सही की, लेकिन उनको तो फसल उगाने का कोई तजुर्बा नहीं था। यूँ हम बहुत जल्द माली परेशानी के जंगल में फंस कर रह गए। जिन रिश्तेदारों ने शहर छोड़ने पर उकसाया था, उन्होंने बुरे दिनों में आंखें फेर ली। ताया फूफियाँ अब कभी आकर पूछती भी ना थी कि तुम लोगों की ज़िंदगी कैसी जा रही, घर में खाने को कुछ है भी कि नहीं। ताहम दादी ज़रूर हमारा हिफा लेती। रफ्ता रफ्ता हालात कंट्रोल से बाहर होते गए। अब मेरे वालिद को भी अपनों की चाहत का अंदाज़ा हो गया। एक दो बार ताया से कुछ रकम मांगने गए तो वो कहने लगे, अभी तो मेरे पास नहीं है, मुझे कुछ दिनों में एक दो बंदों से पैदावार के पैसे मिलने हैं, फिर तुम्हें दूंगा। मगर फिर वो दिन कभी ना आता। दादी से जितना हो पाता वो हमारी मदद करती। मेरे वालिद अब ज़हनी सदमे से दोचार हुए तो चिड़चिड़े और बीमार रहने लगे। पछताने लगे कि क्यों रिश्तेदारों की बातों पर कान धरे। अच्छे भले शहर में रह रहे थे, किसी चीज़ की कमी ना थी, लेकिन अब पछतावे क्या होत जब चिड़ियाँ चुग गईं खेत। अब तो बीमारी के बायस इस काबिल भी ना थे।
کہ شہر میں ملازمت کر سکتے۔ اب وہ پہلے والی نوکری کہاں سے ملتی کہ جو انہیں ایک واقف کار نے دلوائی تھی۔ اب جیسی ان کی حالت تھی، معمولی ملازمت کرنا بھی مشکل تھا۔ یوں وہ 2 برس تک پریشانیوں کا مقابلہ کر سکے اور پھر ان کا ذہنی توازن ٹھیک نہ رہا۔ ہمارے حالات سنبھلنے کی بجائے مزید خراب ہو گئے اور ہم پر پہلے سے زیادہ برا وقت آ گیا۔ امی نے ابو کا علاج کرانے کی کوشش کی، مگر گاؤں میں ذہنی امراض کے ڈاکٹر نہ تھے اور بار بار کسی بڑے شہر لے جانا بھی ممکن نہ رہا۔ دادی خود چارپائی پر تھیں اور تایا کو ہماری کوئی فکر نہ تھی۔ ایک رشتہ دار نے ترس کھایا اور وہ میرے والد کو لاہور لے گئے، جہاں ذہنی امراض کے اسپتال میں داخل کروایا گیا۔ وہاں ان کو بجلی کے شوق بھی لگے، لیکن حالت نہ سدھری، بلکہ وقفے وقفے سے دورے پڑنے لگے۔ اب وہ ذرا سی بات پر آپے سے باہر ہو جاتے، غصے پہ جو شے سامنے پڑی ہوتی مار دیتے، اشیاء توڑتے اور چینگتے چلاتے کہ پڑوسی آ جاتے۔ امی ان حالات سے افسردہ اور آزردہ رہنے لگی۔ وہ شہر کی رہنے والی تھیں، یہاں ان کا کوئی نہ تھا جو تسلی کے تو بول کہتا۔ جب تک دادی تھی وہ کسی طور ہمارے اخراجات اور کھانے پینے کا بندوبست کر دیتی تھیں، مگر انہی دنوں جب میں 7ویں کلاس میں تھی ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ ہم لوگوں کا یہ سہارا بھی جاتا رہا۔ ادھر ابو کی حالت دن بدن بگڑتی جاتی تھی۔ پہلے وہ صرف چینگتے چلاتے اور چیزیں توڑتے تھے، اب جب دورہ پڑتا تو جو آگے آتا اسے مارنے کو دوڑتے۔ انہوں نے امی کے ساتھ ساتھ ہم بچوں کو بھی مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ ایک روز انہیں کسی بات پر اس قدر غصہ آیا کہ بیلچہ اٹھا کر امی کو دے مارا اور امی کی ٹانگ زخمی ہو گئی۔ اس واقعے نے ہمیں بے حد افسردہ کر دیا۔ والدہ میرے تایا کے گھر گئیں اور ان سے کہا کہ آپ کے بھائی کی ایسی حالت ہے، خدارا میرے بچوں کو اپنے پاس رکھ لے، کہ آپ کے بھائی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، ایسا نہ ہو پھر دورہ پڑ جائے وہ بچوں میں سے کسی کو مار دے۔ یہ سن کر تایا الٹا غصے میں آپے سے باہر ہونے لگے۔ انہوں نے میری امی سے کہا، تم کیسی بیوی ہو، اپنے شوہر کو ٹینشن دے دے کر پاگل کر دیا ہے۔ اچھا بھلا ہمارا بھائی تھا، تم ناگن نے اسے ڈس لیا ہے، چلی جاؤ یہاں سے۔ یہاں تک کہ وہ میری امی پر ہاتھ تک اٹھانے پر آ گئے۔ میری امی بیچاری دوڑ کر واپس آ گئی کہ یہ دونوں ہی با انتہا پر ہیں، ایک گھر میں پاگل ہے تو دوسرا انتہائی جاہل اور خپتی ہے۔ ہم تو بچے تھے، جب ابو کو ایسا دورہ پڑتا اور وہ غصے میں چینگتے چلاتے تو ہم ڈر کر روتے چلاتے گھر سے باہر نکل جاتے۔ ان کے ہاتھ میں کینچی ہتا کہ کوئی باری چیز ہی کیوں نہ ہو، بنا سوچے سمجھے اٹھا کر سامنے والے کو مار دیتے تھے۔ اسی خوف کے سبب میرے چھوٹے بہن بھائی کئی پہر گلیوں میں گھوم پھر کر بسر کرتے اور میں آس پڑوس میں اپنی سہیلیوں کے ہاں چلی جاتی۔ ان دنوں کا خوف میں بیان نہیں کر سکتی، مگر افسوس کہ ہمارے اپنے ہمیں گھر میں پناہ نہ دیتے بلکہ ہمارا تماشا دیکھتے رہے۔ ایک روز اچانک ابو کو دورہ پڑ گیا۔ انہوں نے بھاگ کر کچن سے چھری اٹھا لی۔ ہم یہ دیکھتے ہی شور مچاتے چینگتے گھر سے باہر نکل گئے۔ وہ ہمارے پیچھے ہمیں مارنے کو دوڑے تو امی نے کسی طرح خود کو ہمیں بچایا۔ ہم تو گھر سے باہر نکل گئے اور امی نے جلدی سے مکان کے بیرونی دروازے کو باہر سے کنڈی لگا دی تاکہ ابو باہر نہ آ سکیں۔ سوچئے ان حالات میں ہمارا باپ کے ساتھ رہنا خطرے سے خالی نہ تھا۔ یوں ہماری امی ابو کو چھوڑ کر ہمیں لے کر ماموں کے گھر چلی آئیں۔ انہوں نے ماموں سے حالات بیان کیے اور کہا کہ میرے بچوں کو اپنے پاس رکھ لیں، ورنہ یہ پاگل باپ کے ہاتھوں کسی دن جان سے جائیں گے۔ ماموں تو ہمیں اپنے گھر رکھنے پر راضی ہو گئے، لیکن ممانی نے شور مچا دیا کہ ہم بینا کو تو رکھ سکتے ہیں، اس کے 5 بچوں کو نہیں رکھ سکتے۔ ہمارا تو آگے ہی گزارا مشکل سے ہوتا ہے، بینا بچوں کو ان کے ددیال دے آئے اور خود ہمارے پاس آ کر رہ لے، آخر یہ ان لوگوں کی بھی تو ذمہ داری ہے۔ میری امی کہنے لگی، انہی بچوں کی خاطر تو میں یہاں آئی ہوں، میں تو وہاں بھی رہ لوں گی، مگر نہیں چاہتی کہ ان کا پاگل باپ ان کو کوئی نقصان پہنچائے۔ اب کہ ممانی نے سوال کیا، کیا ان کا خرچہ تم خود اٹھاؤ گی؟ والدہ نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا، جانتی ہوں بھابھی کہ نہیں اٹھا سکتی۔ اب کے ماموں بھی کہنے لگے کہ اگر تمہیں ان لوگوں کو سبق سکھانا ہے تو بچے ان کے پاس چھوڑ دو، خود ہی جب سنبھالنے پڑیں گے تو عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ اگر تم بچوں کو یہاں اپنے ساتھ رکھو گی تو ان لوگوں کو کیا فرق پڑتا ہے؟ تم جتنا مرضی عرصہ چاہو، چاہے ساری زندگی ہمارے ساتھ رہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ قصہ مختصر غرض بھائی کی باتوں سے میری امی کو اندازہ ہو گیا کہ وہ انہیں تو رکھنے کو تیار ہیں، مگر میرے بچوں کو کسی طور نہیں۔ ممانی نے یہاں تک کہہ دیا کہ تم یہیں رہو اور کل صبح بچوں کو واپس گاؤں پہنچا دینا، ہم تمہارے بچوں کی اس فوت کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے۔ ماموں یہ سن کر بھی خاموش رہے۔ انہوں نے بیوی کو کچھ نہ کہا کہ میری بہن کو یہ کیا کہہ رہی ہو، وہ آس لے کر آئی ہے، آخر اس بے سر و سامانی میں کہاں جائے گی؟
رات ہم نے ماموں کے گھر کاٹی اور صبح امی ہمیں مجبوراً ساتھ لے کر ماموں کے گھر سے نکلی۔ اب وہ بس اسٹینڈ پر کھڑی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ کہاں جائیں۔ کافی دیر تک ہم وہیں بیٹھے رہے، یہاں تک کہ 3 گھنٹے ہو گئے۔ وہاں سامنے ہی محلے کے ایک شخص کی دکان تھی جو یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کا نام حفیظ تھا۔ اس نے آ کر میری امی سے پوچھا، بہن آپ کو صبح سے یہاں دیکھ رہا ہوں، آپ بچوں کو لے کر کہاں جا رہی ہیں؟ کہ بس نہیں آ رہی؟ آپ کو کون سی بس پر جانا ہے؟ امی کیا جواب دیتی، آنسو بل بل کر ان کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ حفیظ نے سمجھ لیا کہ یہ عورت کسی مصیبت کا شکار ہے۔ وہ کہنے لگا، روئیے نہیں، آپ بہتر سمجھے تو مجھے بتائیں کیا بات ہے۔ میری امی حفیظ کی والدہ کو اچھے سے جانتی تھی کیونکہ ایک ہی محلہ تھا۔ حفیظ کو بھی تھوڑا بہت جانتی تھی، یوں سے ساری بات بتا دی، کس پریشانی کا شکار ہوں۔ وہ میری والدہ سے کہنے لگا، آئیے میرے ساتھ، میری والدہ گھر ہی ہیں، وہاں چل کر بات کرتے ہیں۔ حفیظ کی والدہ نے بھی میری امی کی پریشانی سنی اور تسلی دی۔ پھر وہ شفیق اور مہربان عورت کہنے لگی، بینا تم میری بیٹیوں کی طرح ہو اور میں تمہاری باوج کو بھی خوب جانتی ہوں، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں، بس اب تم یہیں رہو۔ یوں ہم کچھ ماہ ان کے گھر رہے۔ حفیظ کی امی نے ہم سے بہت اچھا رویہ رکھا اور بیٹے سے بھی کہا کہ ان کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ حفیظ نے بھی ہمارے اخراجات اٹھائے، مگر چونکہ ایک ہی محلے کی بات تھی، یوں لوگ میرے ماموں سے جا کر باتیں لگانے لگے کہ آپ کے ہوتے ہوئے آپ کی بہن اور بھانجے بھانجیاں کسی غیر کے گھر پڑے ہیں، کہ بہت نامناسب بات ہے۔ آخر آپ لوگ کیوں ان کو اپنے ہاں نہیں رکھتے کہ وہ وہاں رہنے پر مجبور ہیں؟ اگرچہ ماموں کے لیے تو یہ بہت شرمندگی کی بات تھی، مگر وہ بیوی کی وجہ سے مجبور تھے۔ ایک روز مومانی حفیظ کے گھر آ پہنچی اور اس کے خوب لتے لیے کہ تم نے کس دمہ پر ان لوگوں کو کر رکھا ہے، یوں ہی تو کوئی کسی کے اخراجات نہیں اٹھاتا، ضرور اس نے تمہیں رشتے کا لالچ دیا ہوگا۔ مومانی نے ادھر ادھر بھی یہی بات پھیلانی شروع کر دی۔ جب ایسی باتیں مومانی کے ذریعے چاروں طرف عام ہو گئیں تو حفیظ صاحب بھی جیسے کچھ سوچنے لگے۔ بلاخر ایک روز انہوں نے امی سے مدعا بیان کر کے کہا، بہن اگر آپ یوں ہی کچھ عرصہ اور میرے گھر قیام پذیر رہیں تو محلے والے اور خود آپ کے بھائی بھاوج میرا جینا دوپہر کر دیں گے۔ بہتر ہے کہ اس انسانیت کے رشتے کو رشتے داری میں بدل لیں، اس طرح لوگوں کی زبانیں بند ہو جائیں گی اور آپ کے یہاں قیام کا حق بھی واضح ہو جائے گا۔ میں یوں ہی آپ کے بچوں کا خرچہ اٹھاتا رہوں گا، آپ کو پریشان نہیں ہونے دوں گا۔ بتاتی چلوں کہ حفیظ کی پہلی بیوی وفات پا چکی تھی، بہنیں بیاہی گئی تھیں اور بھائی بھی الگ گھر میں رہتا تھا۔ گھر میں اس کے ساتھ صرف ایک بوڑھی ماں تھی، جبکہ اس کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ تھا۔ یہ رشتہ برا نہ تھا اگر حفیظ مجھ سے چند برس بڑے ہوتے، لیکن میں 17 برس کی تھی اور وہ 40 برس کا تھا۔ یہ رشتہ عمروں کے لحاظ سے بے جوڑ تھا۔ تبھی میری امی نے جواب دیا، حفیظ میں آپ کو بھائی کہتی اور سمجھتی ہوں، کاش بیٹا کہہ سکتی تو یہ رشتہ برا نہ تھا۔ سچ کہوں تو میں آپ کی مہربانی اور احسان کا بدلہ نہیں اتار سکتی، مگر بے جوڑ شادی اکثر کامیاب نہیں رہتی۔ تاہم حفیظ کو شاید میں پسند آ چکی تھی۔ وہ میری امی سے پذید ہو گئے کہ بعد میں سب درست ہو جائے گا، میں آپ کی بیٹی کو بہت خوش رکھوں گا۔ آپ کو میرا رشتہ امیرا سے کرنا ہوگا، ورنہ جیسے محلے میں چہمگوئیاں ہو رہی ہیں، آپ لوگ مزید میرے گھر نہیں رہ سکتی۔ ہمیں بھی ایسے برے وقت میں صرف ایک حفیظ ہی کا سہارا ملا تھا، اگر وہ بھی کھو جاتا تو امی کہاں جاتی؟ یوں انہوں نے کافی سوچ بچار اور مجبور ہو کر رشتے کی حامی بھر لی۔ جب میں نے سنا تو رونے لگی۔ تب امی نے مجھے بھی سمجھایا کہ اگر تم یہ شادی نہیں کرو گی تو ہمیں واپس گاؤں جانا پڑے گا۔ تم جانتی ہو کہ ہمارا اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اگر تمہارے ماموں ہی کے دل میں کوئی احساس ہوتا تو اب تک آ کر ہمیں یہاں سے لے جاتے۔ میری گڑیا، اگر تم نے یہ قربانی نہ دی تو تمہارے بہن بھائی دربدر ہو جائیں گے۔ وہ پہلے ہی کی طرح گاؤں میں گلیوں میں پھریں گے۔ اگر گاؤں نہیں جائیں گے تو ایسے میں تمہاری چھوٹی بہنوں کو چھت کہاں سے میسر آئے گی؟ اگر باپ کے گھر جائیں گی تو وہ کسی دن دورے کی حالت میں تم لوگوں کو مار ڈالے گا۔ ماں کی مجبوری جب آنسوؤں کی صورت میں ان کی آنکھوں سے ٹپکنے لگی تو میں نے قربانی دینے کی ٹھان لی۔ اگرچہ بچی تھی مگر وقت نے سیانہ بنا دیا تھا۔ جی تو چاہتا تھا کہ حفیظ کی دلہن بننے سے پہلے دریا میں چھلانگ لگا دوں، کہ اس بھدے آدمی کو شوہر کے روپ میں سوچ کر مجھ پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا، لیکن کیا کرتی، دوسرا کوئی چارہ نہ تھا۔ سچ ہے بھوک میں بھوکا مردار بھی کھا جاتا ہے۔ میں نے بھی زہر کا پیالہ پی لیا اور حفیظ سے نکاح قبول کر کے ماں اور بہن بھائیوں کو بھوکا مرنے سے بچا لیا۔ حفیظ مجھے پا کر خوش تھا، بے شک وہ بھدا سا آدمی تھا،
مگر دل کا خوبصورت تھا۔ اس نے نہ صرف ہمیں سہارا دیا بلکہ میری بہن بھائیوں کو اسکول میں داخل کرایا تاکہ وہ کچھ پڑھ لکھ جائیں۔ سوچا تھا اب لوگوں کی زبانیں بند ہو جائیں گی۔ وہ امی کا داماد تھا اور اس رشتے سے وہ ان کے ساتھ ہمارے گھر رہ سکتی تھی، مگر لوگوں کی زبانیں کبھی بند نہیں ہوتی۔ شروع میں انہوں نے کافی کیچڑ اچھالا مگر پھر خاموش ہو گئے۔ امی اس دوران 3-4 بار گاؤں گئی۔ تایا نے ہمارے مکان کو تالا لگا رکھا تھا اور ابو کو وہ اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ ان کو وہ اپنے گھر کے کمرے میں مکفل رکھتے تھے۔ ایک نوکر جو باڑے کی صفائی کرتا تھا وہ ابو کی دیکھ بھال پر مقرر تھا۔ وہ کمرے کی صفائی کرتا، ابو کو نہلاتا اور کھانا کھلاتا تھا، اور وہ لوگ انہیں کمرے سے باہر نکلنے نہیں دیتے تھے۔ افسوس آج بھی دل یاد کر کے دہل جاتا ہے کہ یوں ایک کمرے کی قید میں ہی میرے والد کا 2 سال بعد انتقال ہو گیا۔ اب ہمارے گھر پر مکمل تایا کا قبضہ ہو گیا۔ زمین تو پہلے ہی انہی کے قبضے میں تھی۔ میری والدہ تو یوں بھی گاؤں میں رہنا خسارے کا سودا سمجھتی تھی۔ انہوں نے مکان اور زمین کو حاصل کرنے کا کوئی تردد نہ کیا۔ نہیں چاہتی تھی کہ جہاں ان کی بربادی کے دن شروع ہوئے تھے وہاں جا کر رہیں۔ میری بہن بھائی یہاں اچھے اسکولوں میں زیر تعلیم تھے اور وہ ان کو زیور تعلیم سے راستہ دیکھنا چاہتی تھی۔ میں نے 8ویں تک پڑھا تھا جب شادی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے شادی کے 7 سال بعد ہمیں اولاد کی نعمت سے نوازا۔ میرا بیٹا 8 سال کا تھا جب میں بیوہ ہوئی۔ جب حفیظ فوت ہوئے تو اس کے 4 سال بعد میں نے گھر فروخت کر دیا اور ہم بدین ان کے بھائی کے یہاں بسے۔ میرے بیٹے جلیل نے کالج میں داخلہ لے لیا۔ اس نے BSc کی تو یونیورسٹی جانے کی خواہش کی۔ یونیورسٹی کراچی میں تھی اور ہم سندھ کے ایک چھوٹے سے شہر میں رہتے تھے۔ اب وہاں اس کے لیے رہائش کا بھی مسئلہ تھا۔ تبھی اسے فیصل کا خیال آ گیا اور اسے اس بارے میں خط لکھ دیا۔ جواب امید افزا ملا کہ تم یہاں آ جاؤ اور یونیورسٹی میں داخلہ لے لو، میں تمہاری مدد کروں گا، آگے اللہ مالک ہے۔ خط ملا تو جلیل کی باجیں کھل گئی۔ مجھے اصرار کرنے لگا کہ امی جانے کی اجازت دے دیں۔ فیصل مجھے اپنے ہاں بلا رہا ہے، اگر وقت گزر گیا تو پھر یہ موقع ہاتھ نہیں آئے گا۔ میں فیصل کو اس کے بچپن سے جانتی تھی کیونکہ کراچی میں ہم انہی کے محلے میں رہا کرتے تھے۔ جلیل اور فیصل ایک ساتھ کھیل کود کر بڑے ہوئے تھے۔ بیٹے کے اصرار اور جستجو پر مجھے اسے اجازت دینا پڑی۔ میں نے کہا، جاؤ بیٹا، باقاعدگی سے مجھ سے رابطہ رکھنا اور جس مقصد کے لیے جا رہے ہو اسے ادھر ادھر مت بھٹکنا۔ اس نے ایک چھوٹے سے اٹیچی کیس میں اپنی اسناد اور چند جوڑے کپڑے رکھے اور پھر کراچی کے لیے روانہ ہو گیا۔ جاتے ہی پڑوس میں فون کیا، پڑوسن مجھے بلانے آئی۔ میں فوراً گئی، خیریت پوچھی۔ جلیل نے کہا، امی فکر مت کریں، میں فیصل کے پاس آرام سے ہوں، آج کل وہ اکیلا رہتا ہے، اس کی والدہ بیٹی کے پاس لاہور میں ہوتی ہیں، میں وقتاً فوقتاً اپنی خیریت کی اطلاع آپ کو دیتا رہوں گا۔ جلیل سے فون پر بات کرنے کے بعد مجھے سکون مل گیا۔ اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرے بچے کو رہنے کا اچھا ٹھکانہ مل گیا تھا اور پڑھائی کا ارمان بھی پورا ہو جائے گا۔ ادھر جلیل کو کراچی کا 1 ماہ ہوا تھا، پھر یہ واقعہ پیش آ گیا۔ ہوا یوں کہ ایک روز رات کے وقت جلیل اور فیصل دونوں دوست فارمیسی سے کچھ ادویات لینے جا رہے تھے، مگر کیا دیکھتے ہیں کہ چند اوباش قسم کے نوجوان تو لڑکیوں کے ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ گئے ہیں۔ دونوں لڑکیوں نے برقع پہن رکھا تھا۔ پہلے تو یہ دونوں دور سے ہی انہیں دیکھ رہے تھے، مگر جب ان اوباشوں نے کافی دیر تک بھی کسی طرح ان لڑکیوں کا پیچھا نہ چھوڑا تو جلیل اور فیصل سے رہا نہ گیا۔ انہوں نے ان لڑکیوں کی ان اوباش لڑکوں سے جان چھڑانے کا سوچا۔ پھر ایک ٹیکسی والے کو اعتماد میں لے کر ان کی طرف چلے گئے۔ یہ ٹیکسی والا بھی سب دیکھ کر پریشان سا تھا اور ان کے ساتھ جانے کو تیار ہو گیا۔ ٹیکسی والا خاصا دلیر اور صحت مند تھا۔ تینوں جاتے ہی ان اوباشوں پر برس پڑے اور یوں ظاہر کیا جیسے وہ ان لڑکیوں کو لینے آئے ہیں کہ جو اکیلی کسی شہر سے سفر کر کے کراچی آئی تھی اور ریل سے ڈرگ روڈ اسٹیشن پر اتر گئی تھی۔ لڑکیوں کو بھی جیسے ان گنڈوں سے نجات کا موقع ہاتھ آ گیا۔ وہ جلیل لوگوں کے ساتھ ہو لی اور پھر ٹیکسی ڈرائیور نے ان کے بیگ اٹھا لیے۔ جب گنڈوں کو یقین ہو گیا کہ لڑکیوں کے وارث آ گئے ہیں تو وہ مزید رکنے کے بجائے وہاں سے چلے گئے۔ جلیل نے ان سے پوچھا کہ تم لوگوں نے کہاں جانا ہے؟ ہم کافی دیر سے دیکھ رہے تھے کہ وہ بدماش آپ کو پریشان کر رہے تھے۔ دونوں لڑکیاں کم عمر اور معصوم تھیں، لگتا تھا کہ جیسے پہلی بار گھر سے نکلی ہیں۔ ان میں سے ایک کہنے لگی، ہم دونوں بہنیں ہیں، ہمارے والد وفات پا چکے ہیں اور ہم اپنی والدہ کے پاس رہتی ہیں۔ ہمارا ایک ہی بھائی ہے جو ہماری خاطر کراچی میں کمانے کے لیے آیا ہوا ہے۔ ہماری امی بہت بیمار تھیں، گھر میں کوئی مرد نہیں، اس لیے ہمارے ماموں ممانی انہیں اپنے ساتھ لے گئے۔
ہم گھر میں تنہا رہ گئیں تو ایک روز ہمارے بھائی کا خط آیا کہ تم دونوں کراچی میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں آ کر اسٹیشن سے لے لوں گا۔ ہم نے ایک مسافر سے پوچھا کہ کیا کراچی آ گیا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں آ گیا ہے۔ تبھی ہم یہاں اتر گئیں، مگر شاید ہمیں آگے اترنا تھا۔ ہم نے یہاں ہر طرف دیکھا مگر بھائی نظر نہ آیا تو پریشان ہو گئی۔ ٹرین بھی آگے چلی گئی تھی۔ تبھی یہ آوارہ لڑکے ہمارے پیچھے پڑ گئے۔ وہ ہمیں پریشان کر رہے تھے کہ جب آپ لوگ آگے۔ فیصل کہنے لگا اگر آپ کے پاس اپنے بھائی کا ایڈریس ہے یا کوئی فون نمبر ہے تو دے دیں، ہم ان کے ساتھ رابطہ کر لیتے ہیں۔ ان لڑکیوں نے ایک کاغذ دیا جس پر ایڈریس درج تھا اور ساتھ فون نمبر بھی تھا۔ ان دنوں سیل فون کا رواج عام نہ تھا، لہٰذا جلیل نے ان سے کہا کہ ہم جا کر اسٹیشن سے باہر کسی دکان سے فون کرتے ہیں، اگر آپ منظور کریں تو ٹیکسی والا ساتھ ہے، اس کی ٹیکسی میں بیٹھ جائیں، ہم پہلے انہیں فون کر لیتے ہیں، پھر آپ کے بھائی کے پاس بھی پہنچا دیں گے۔ لڑکیاں بھی شاید یہی چاہ رہی تھیں۔ وہ چپ چاپ ٹیکسی میں پچھلی سیٹ پر براجمان ہوگی۔ جلیل اور فیصل نے ایک پی سی او سے فون کیا مگر نمبر بند ملا۔ اس وقت رات ہو رہی تھی۔ جلیل لوگ نہیں چاہتے تھے کہ لڑکیاں پھر سے کسی اور کی اوباشی کا شکار ہوں، لہٰذا انہوں نے لڑکیوں سے کہا کہ اگر آپ لوگ چاہیں تو اس ٹیکسی والے کے ہمراہ اپنے بھائی کے پاس چلی جائیں، مگر وہ گھبرا کر کہنے لگی نہیں، دراصل ہم اس شہر میں انجان ہیں، ہمیں رات کے اس پہر اکیلے ٹیکسی والے کے ہمراہ نہیں جا سکتی، کیونکہ اگر آگے بھی ہم پتہ نہ ڈھونڈ سکے تو پھر کہاں جائیں گے۔ وہ جلیل لوگوں کی منتیں کرنے لگیں کہ خدا کے لیے آپ ہمیں اپنے گھر لے چلیں، صبح ہوتے ہی ہم پہلے اپنے بھائی سے رابطہ کریں گے، پھر وہ آ کر خود ہمیں لے جائے گا۔ ان کو پریشان اور خوفزدہ دیکھ کر فیصل کہنے لگا جلیل ان کی بات بھی ٹھیک ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ میری امی تو گھر نہیں ہیں، وہ لاہور گئی ہیں اور ہم گھر میں اکیلے ہیں۔ جلیل کہنے لگا لیکن اگر یہ اپنے بھائی کا گھر نہ ڈھونڈ سکی تو کیا ہوگا؟ کراچی جیسا شہر اور یہ ناسمجھ سی انجان لڑکیاں، ان کے ساتھ کوئی حادثہ نہ ہو جائے۔ انہوں نے تھوڑی دیر سوچا پر آخر ان معصوموں پر ترس آ گیا اور انہیں اپنے گھر لے آئے۔ وہ کب سے بھوکی تھیں، انہیں پیٹ بھر کر کھانا کھلایا اور فیصل نے اپنی امی والا کمرہ ان کے لیے کھول دیا۔ ان سے کہا کہ بے فکر ہو کر سو جائیں اور اندر سے کنڈی لگا لیں، صبح ہم تمہارے بھائی سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ کمرے کی کنڈی لگا کر بے فکر ہو کر سو گئی۔ صبح ہوئی تو فیصل نے بازار سے ناشتہ لا کر دیا اور ان کے بھائی کو فون کرنے چلا گیا۔ جلیل بھی اس روز یونیورسٹی نہیں گیا تھا کیونکہ جلد از جلد ان کو ان کے ٹھکانے پہنچانے کی فکر تھی کہ آج کل کا زمانہ خراب ہے، کہیں ان کی مدد کرتے کرتے خود ہی نہ پھنس جائیں۔ مگر آدھے گھنٹے بعد جلیل ہاتھ میں ایڈریس والا پرچہ لے کر منہ لٹکائے واپس آ گیا۔ اس نے بتایا کہ یہ فون نمبر تو شاید غلط ہے یا کٹ گیا ہے، فون سے کوئی جواب نہیں آ رہا، اور رہی بات ایڈریس کی تو معاملہ یہ ہے کہ پہلے ہم خود جا کر ان کے بھائی سے مل لیں اور پھر انہیں بھی اپنے ساتھ لے آئیں، کیونکہ یوں لڑکیوں کو ساتھ لے کر پھرنا بھی عبث تھا، کیونکہ کیا خبر کہ ان کا بھائی اس ایڈریس پر بھی ملے نہ ملے۔ یوں فیصلہ یہ ہوا کہ لڑکیوں کو گھر چھوڑ جاتے ہیں، وہاں جا کر پہلے اس ایڈریس کو تلاش کرتے ہیں۔ دونوں نے ان لڑکیوں کو جنہوں نے اپنے نام کومل اور مومل بتائے تھے سمجھا دیا کہ تم لوگ اندر ہی رہو گی، کھانا رکھا ہوا ہے، گرم کر کے کھا لینا، ہم تمہارے بھائی کا پتہ کر کے آتے ہیں، ہم باہر سے تالا لگا کر جائیں گے تاکہ کسی کو کچھ شک نہ ہو پائے، اگر کوئی دستک یا آواز لگائے بھی تو کوئی بھی جواب مت دینا۔ یوں کر کے باہر تالا ڈال کر وہ دونوں ایڈریس کا کھوج لگانے نکل کھڑے ہوئے۔ فیصل کے پاس موٹر بائک تھی۔ تمام دن وہ پرچے پر لکھے گئے پتے پر کومل اور مومل کے بھائی کا گھر ڈھونڈتے رہے۔ ایک جگہ لکھا ہوا ایڈریس دیکھا مگر اس گھر پر تالا لگا تھا۔ انہوں نے اڑوس پڑوس سے معلوم کیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ پہلے یہاں کرایہ دار تھے، کچھ دن ہوئے وہ کہیں چلے گئے، اب وہ لوگ ادھر سے بھی مایوس ہو کر لوٹے۔ انہوں نے آ کر لڑکیوں سے کہا کہ اب تم لوگ واپس اپنے گھر لوٹ جاؤ کیونکہ تمہارا بھائی گھر پر موجود نہیں ہے اور اس کا نمبر بھی بند ہے، تم لوگ اب یہاں کیوں کر رہ سکتی ہو۔ اس پر وہ منت سماجت کرنے لگی کہ آپ لوگ بس ہمیں 2-4 دن یہاں رہنے دیں، شاید ہمارا بھائی کسی دفتری کام کے سلسلے سے دورے پر دوسرے شہر گیا ہو، ہم اس کا انتظار کرنا چاہتی ہیں۔ جلیل اور فیصل نے لاکھ سمجھایا مگر وہ گھر سے نکلنے پر کسی طور راضی نہ ہوئی۔ فیصل کو اپنی والدہ کا ڈر تھا کہ اگر اچانک آ گئیں تو اس کہانی پر یقین نہیں کریں گی، کہیں انہیں غلط فہمی نہ ہو جائے کہ ہم ان کے پیچھے گھر میں کیا کرتے پھرتے ہیں۔ ایسا ہوا تو بہت برا ہوگا کیونکہ وہ کافی سخت مزاج تھیں۔ یوں ایک ہفتہ ان لڑکیوں کی ٹال مٹول میں گزر گیا۔ انہیں یہاں آرام تھا، کوئی کام نہ کاج،
ہوٹل سے کھانا آ جاتا اور وہ کھا کر کمرے میں جا کر لیٹ جاتی اور اندر سے کنڈی لگا لیتی۔ انہیں جلیل اور اس کے دوست کی پریشانی کا کبھی احساس نہ تھا، اور یہ دونوں تھے کہ اس پریشانی کی وجہ سے مرے جاتے تھے کہ کہیں کسی کو کوئی غلط فہمی نہ ہو جائے۔ اس کے بعد بھی وہ لوگ ان لڑکیوں کے بھائی کو ڈھونڈنے کئی بار گئے مگر ناکام رہے۔ تب وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اللہ جانے کن حالات سے تنگ آ کر یہ دونوں گھر سے نکلی ہیں اور اب ان کا واپس آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ بالآخر ایک روز فیصل نے ان سے حتمی بات کی کہ اگر آپ لوگوں کو آپ کا بھائی نہیں مل رہا تو واپس اپنے گھر جائیں یا جہاں دل چاہے چلی جاؤ، مگر اب یہاں سے ہر صورت جانا ہوگا۔ وہ دونوں رو کر کہنے لگی، ہم نے آپ لوگوں سے جھوٹ بولا ہے، دراصل ہم مصیبت زدہ ہیں۔ ہمارا باپ سوتیلا ہے جو ہمیں فروخت کرنے کے در پہ تھا، سو ہم حالات سے تنگ آ کر ٹرین میں سوار ہو گئے۔ اگر آپ لوگ ہم پر ایک رحم کریں کہ ہمیں کہیں کوئی چھوٹی موٹی نوکری دلوا دیں تاکہ ہم اپنے لیے کرائے پر کوئی مکان لے سکیں، پھر ہم یہاں سے چلی جائیں گی۔ اب جلیل اور فیصل کو سمجھ آیا، یعنی وہ بھائی والی کہانی بھی ایک فسانہ ہی تھی جو انہوں نے ہمدردی حاصل کرنے کے لیے گھڑ لی تھی۔ فیصل نے اپنے ایک دوست سے بات کی، اس نے انہیں ایک گارمنٹ فیکٹری میں ملازمت دلوا دی۔ کومل اور مومل فیصل اور جلیل کی بہت شکر گزار ہوئیں۔ انہیں پیغام بھجوایا کہ ہم کام پر لگ گئے ہیں، جو ہی تنخواہ ملے گی ہم رہائش کا بھی انتظام کر لیں گی۔ وہ بمشکل 4 روز وہاں کام پر گئیں کہ پھر 5ویں روز دوبارہ فیصل کے گھر آ گئیں۔ کہا کہ انہیں یہ ملازمت نہیں کرنی، انہیں کام پسند نہیں آیا۔ یعنی جب ملازمت پسند نہ آئی تو پھر علیحدہ رہائش کا مسئلہ کس طرح حل ہوتا؟ ایک بار پھر سے مصیبت ان لوگوں کے گلے پڑ گئی تھی۔ انہی دنوں فیصل کے محلے میں ایک کمرے کا مکان کرائے کے لیے خالی تھا، مگر فیصل نے جلیل سے کہا، یار اگر ہم انہیں یہ گھر لے کر دے دیں تو بھی وہ اکیلی کیسے رہیں گی؟ اگر کوئی ایسی ویسی بات ہوگی تو برا ہو جائے گا، یعنی محلے والے تو ہماری ہی گردن پکڑیں گے۔ ظاہر ہے مالک مکان بھی ہماری ضمانت پر انہیں گھر دے گا، تو کیا وہ یہ نہ پوچھے گا کہ لڑکیاں کون ہیں اور تمہاری کیا لگتی ہیں، اکیلی کیوں رہتی ہیں؟ ایسے میں ہم کیا جواب دیں گے؟ اب دھکے دے کر ہم انہیں نکال نہیں سکتے کہ وہ ہیں تو مظلوم ہی، کہیں ان کی کوئی بددعا ہی نہ لگ جائے۔ جب کوئی حل سمجھ میں نہ آیا تو فیصل کہنے لگا کہ میں اپنی امی کو لاہور سے بلوا لیتا ہوں، بے شک وہی اس کا حل نکال سکتی ہیں۔ کیوں فیصل نے اپنی والدہ کو فون کیا کہ جلدی آ جائیں، کوئی ایمرجنسی ہوگی ہے۔ وہ بیچاری اسی وقت ٹکٹ کروا کر روانہ ہوگی۔ جب گھر پہنچی تو کومل اور مومل نے محبت بھرے انداز سے ان کا استقبال کیا، پھر وہ ان سے گلے لگ کر بلک بلک کر رونے لگیں۔ وہ فیصل کی امی سے کہنے لگی کہ اگر آپ کے ان دونوں شریف بیٹوں نے ہمیں پناہ نہ دی ہوتی تو شاید ہم اس اجنبی شہر میں بھوکے بیڑیوں کا نوالہ اتر بن چکی ہوتی۔ ان کے بلکنے پر فیصل کی امی کا دل بھی نرم پڑ گیا۔ انہوں نے خود محبت سے ان کا اتا پتہ پوچھا۔ حیرت کی بات کہ ان لڑکیوں نے جلیل اور فیصل کو اپنا حقیقی پتہ نہ بتایا تھا، مگر فیصل کی امی کو اپنے گھر کا اصل پتہ بتا دیا۔ فیصل کی امی نے لڑکیوں کو تسلی دی کہ جب تک تم لوگوں کا جی چاہے یار ہو، بے فکر ہو جاؤ، میں آ گئی ہوں، تو اب کوئی تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتا، چاہے وہ تمہارا سوتیلا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ آنٹی نے فیصل اور جلیل دونوں کو ان لڑکیوں کے گھر کا پتہ دے کر کہا کہ تم ان کے باپ کو خط لکھ دو کہ تمہاری بیٹیاں ہمارے گھر موجود ہیں اور بالکل باحفاظت ہیں، آپ آ کر انہیں لے جاؤ اور خط میری طرف سے لکھنا، دیکھو پھر کیا جواب آتا ہے۔ آنٹی کی ہدایت کے مطابق جلیل اور فیصل نے فیصل کی والدہ کی طرف سے لڑکیوں کے گھر خط لکھ کر روانہ کر دیا۔ خط ملتے ہی ان کے والد کا فون آ گیا کہ آپ انہیں باحفاظت اپنی تحویل میں رکھے ہم آ رہے ہیں۔ بالآخر ان کے گھر والے کراچی پہنچ گئے۔ اچانک اپنے بڑوں کو سامنے دے کر کومل اور مومل کے رنگ فک ہو گئے اور وہ فوراً دوسرے کمرے میں جا کر چھپ گئیں اور اندر سے کنڈی بھی چڑھا لی۔ سب نے بار بار ان کی منتیں کی کہ دروازہ کھول دو، مگر انہوں نے دروازہ کھولنے کا نام نہ لیا۔ سبھی پریشان تھے کہ اب کیا کریں، چاہتے تھے کہ شور نہ مچے اور محلے والے کوئی بات نہ سنیں۔ لڑکیوں کی والدہ نے فیصل کی امی کو بتایا کہ واقعی ان بچیوں کے والد سوتیلے ہیں، مگر برے انسان نہیں ہیں۔ میں جب بیوہ ہوئی تو یہ بچیاں بہت چھوٹی تھیں، انہی کو پالنے کی خاطر مجبوراً دوسری شادی کرنی پڑی۔ صغیر نیک آدمی ہیں، انہوں نے بچیوں کو باپ کا پیار دیا۔ ان کے بھی پہلے سے 2 بیٹے ہیں جو میری بچیوں کو سگی بہنوں جیسا سمجھتے ہیں، لیکن اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ میرے مرحوم شوہر کا بھائی جو مومل اور کومل کا سگا چچا ہے، وہ میری بیٹیوں کو سوتیلے باپ کے خلاف ورگلاتا ہے۔ وہ اور اس کی بہن یعنی میری پہلی نند میری بچیوں کو ورگلا رہی ہے کہ تمہارا باپ اچھا انسان نہیں ہے، تم دونوں ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہاری شادیاں
اپنے بیٹوں سے کریں گے۔ لڑکیاں ناپختہ ذہن کی اور کم عمر ہونے کی وجہ سے ان کی باتوں میں آ گئیں۔ کومل اور مومل کی پھپھو اور چچا کراچی میں ہی رہتے تھے۔ حالات کے پیش نظر ان بچیوں کی شادیاں جب صغیر نے اپنے رشتہ داروں میں طے کر دی تو کسی نے ان کے چچا اور پھپھو کو بھی کراچی اطلاع کر دی۔ بس انہوں نے میری بچیوں کو پیغام بھیجا کہ تم دونوں کسی طرح ہمارے پاس کراچی آ جاؤ، ہم آگے سے تمہیں لے لیں گے۔ بس یہ بے وقوف بغیر سوچے سمجھے گھر سے نکل کر ٹرین میں بیٹھ گئیں۔ جس رشتہ دار نے انہیں چچا کا پتہ لکھ کر دیا وہ بھی میرے شوہر سے خواہ رکھتا تھا۔ شاید اس نے صحیح پتہ نہیں لکھ کر دیا تھا، تبھی یہ اپنی منزل تک نہ پہنچ سکی۔ اگر یہ آپ جیسے فرشتہ صفت لوگوں کے ہاتھوں میں نہ آتی تو نہ جانے کہاں گم ہوگی ہوتی۔ نہ فیصل کی والدہ کو لڑکیوں کی ماں کی زبانی اصل کہانی معلوم ہوئی تو انہوں نے نہایت شفقت سے مومل اور کومل کو سمجھایا اور راضی کیا کہ در کھولو، میں وعدہ کرتی ہوں کہ تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ اگر تم لوگ والدین کے ساتھ جانا نہیں چاہو گی تو زبردستی بھی نہیں کریں گے، جہاں کہو گی وہاں پہنچا دیں گے۔ بہت منت سماجت کے بعد بڑی مشکل سے انہوں نے دروازہ کھولا، مگر اس کے بعد بھی کافی سمجھانے کے بعد وہ بالآخر اپنے والدین کے ساتھ جانے پر راضی ہوئیں۔ جس روز وہ چلی گئیں فیصل کی والدہ خود فیصل اور جلیل نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا کہ سر سے بلا ٹلی۔ جلیل جب چھٹیوں میں گھر آیا تو مجھے یہ بپتا سنا کر کہا، امی آپ کہتی تھیں کہ مصیبت زدہ کی مدد کرنا بڑی نیکی ہے۔ بلا شبہ یہ صحیح ہے، لیکن کبھی کبھار انسان کسی بڑی آزمائش میں بھی پھنس جاتا ہے۔ ست شکر کہ اللہ نے ہمیں اس آزمائش سے سلامت نکال دیا اور لڑکیاں اپنے اصل وارثوں کے پاس پہنچ گئیں۔ اس روز اگر وہ ہماری بجائے غلط قسم کے لوگوں کے ہاتھوں میں چلی جاتی تو ضرور کوئی المیہ جنم لے سکتا تھا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ تمام بہنوں بیٹیوں کی حفاظت فرمائے اور انہیں نیک ہدایت دے۔ مزید دلچسپ سچی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔